मुशकिन ने मुतालबा किया कि ये कंकरियां अगर कलमा पढ़ दें, है तारीखों में वाकयात हैं, पैगम्बर ने हथेली पे कंकरी ली और कहा कलमा पढ़, कई कंकरियां ली, कई छोटे छोटे पत्थर लिए, कहा कलमा पढ़ो, उन्होंने कलमा पढ़ा। ठीक, एक पता रसूल गुजर रहे हैं मक्के की एक वादी से, मुशकिन मिल गए, कहने लगे ये दरख्त खड़े हुए हैं, इनमें से उस दरख्त को कहिए कि वो आपका कलमा पढ़े। पैगम्बर ने कहा कलमा पढ़, दरख्त ने कलमा पढ़ा। भाई तवज्जो रखना, तो जानवर ने कलमा पढ़ा, पत्थर ने कलमा पढ़ा और दरख्त ने कलमा पढ़ा। तो जब मुसलमानों की फहरिस्त बनाओ तो लिखो जानवरों में फला जानवर ने पहले पढ़ा। इस्लाम लाने वालों की फहरिस्त बनाओ तो फहरिस्त में को जानवरों में फला जानवर ने पहले कलमा पढ़ा, पत्थरों में फला पत्थर ने पहले कलमा पढ़ा, दरख्तों में फला दरख्त ने पहले कलमा पढ़ा। तो ये फहरिस्त किसी को नजर नहीं आती, ये फहरिस्त नजर नहीं आती। औरतों में फला औरत ने पढ़ा, बूढ़ों में फला बूढ़े ने पढ़ा, बच्चों में फला बच्चे ने पढ़ा। अजीब भाई ज़िम्नन बात निकल आई है, ज़िम्नन निकल आई है, इसलिए जुमला कर रहा हूं। तो अब तारीख में लिखा कि बुजुर्गों में फला बुजुर्ग ने कलमा पढ़ा, औरतों में फला औरत ने कलमा पढ़ा, गुलामों में फला गुलाम ने कलमा पढ़ा और बच्चों में फला बच्चे ने कलमा पढ़ा। यानी पहले कलमा पढ़ने वाले 4, और जब मैंने पूछा कि इन चारों में पहले किसने पढ़ा तो सब खामोश। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला हदिया करूंगा और फिर इस्लाम की तरफ वापस जाऊंगा। जब मैंने कहा कि भाई इन चारों में बुजुर्ग, गुलाम, औरत, बच्चा, इन चारों में से सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा, तो अब हदीस लिखने वाला भी चुप हो गया, तारीख लिखने वाला भी चुप हो गया। कोई बात तो थी ना। तो अगर तुम्हें खुशी होती है कि अली ने बाद में कलमा पढ़ा, तो मैं मिंबर से कह रहा हूं कि अली ने कलमा नहीं पढ़ा। क्या बात है, मैं तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल हूं। तुम्हारा ख्याल है कि कलमा बाद में पढ़ा, मैं दावा करता हूं कि नहीं पढ़ा। भाई मासूम ने से सवाल किया गया 2 लफ्जों में, मासूम ने जवाब दिया 2 ही लफ्जों में। सवाल भी पेश करूंगा, जवाब भी पेश करूंगा। किसी ने पूछा मासूम से कि मता आमना, अली कब मुसलमान हुए? मता आमना, अली कब मुसलमान हुए? मासूम ने 2 ही लफ्जों में जवाब दिया, मता कफरा। अरे वो काफिर कब से जो मुसलमान होते? अजीब मसला फिक्र है, अजीब मसला फिक्र है। तो इस्लाम जानवरों पे भी है, दरख्तों पे भी है, पत्थरों पे भी है, लेकिन वो इस्लाम इस्तरारी है, जबरी इस्लाम है। अल्लाह ने वो इस्लाम उन पर नाफिज किया है तान, और तुम पर जो इस्लाम है वो इताअत का इस्लाम है। चाहो उसे कबूल करो, चाहो उससे इनकार कर दो। वमन शाह पॉलिसी कुरान की पॉलिसी, वमन शाह फल योमिन वमन शाह फल यकफुर। जिसका जी चाहे वो मोमिन हो जाए, जिसको जी चाहे वो काफिर हो जाए। हम जबरदस्ती मोमिन नहीं बनाते और हम जबरदस्ती कुफ्र से खींचते नहीं है। हमारा काम है पैगाम पहुंचा देना। इन्ना हदैना उस सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। हमने रास्ता बतला दिया, अब जी चाहे उस रास्ते पर आकर शुक्रगुजार बन जाओ, व इम्मा कफूरा, और जी न चाहे तो कुफरान ने नेमत करके ठुकरा के काफिर बन के चले जाओ। आजाद हो, मजबूर नहीं हो। इस्लाम ने तुम्हें आजाद रखा है, तुमसे मुराद पूरी इंसानियत को, कि चाहे इस्लाम को कबूल करो, चाहे इस्लाम को रद्द कर दो। तो मजबूरी नहीं है। तो अब ये कहां से मजबूरी नहीं है ना। मैंने आयत पढ़ दी, 2 आयतें पढ़ी, वमन शाह फल योमिन वमन शाह फल यकफुर।
جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. ایک آیت انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتلا دیا، جی چاہے مسلمان بنو، جی چاہے کافر بن جاؤ. 2 آیتیں ہو گئی. آیتیں میرے پاس بہت ہیں لیکن زیادہ ٹیکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ذہنوں کے اوپر. تو اللہ نے انسان کو مختار بنایا، لیکن کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر. کہتے ہیں، یعنی یہ جملہ سن کر میں پریشان ہو چکا ہوں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر. اچھا بھائی یہ بات تو سچی ہے کہ پتا تو اذن الہی کے بغیر ہل نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں ارادہ اور حرکت نہیں ہے. لیکن آپ میں تو ارادہ اور حرکت ہے نا. بھائی سننا، خدا کی قسم سننا. اب جبر و اختیار کے دقیق فلسفے پہ تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن بات بتلا کے جاؤں گا کہ مسئلہ ہے کیا. تو پتا بھی نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر. ٹھیک کہہ دیا نا. اور کہنے لگے کہ میاں مشیت الہی میں چارہ کیا ہے. بھائی عجیب و غریب مراحل ہیں اور بہت بڑا مجمع ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ کبھی کبھی ان مسائل کو چھیڑا جائے. اچھا تو پتا بھی نہیں ہلتا، مشیت الہی میں چارہ کیا ہے؟ میاں جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ وہ جملے ہیں جو پورے معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک نہیں ہے یہ جملے ہیں نا. اچھا اور سنو گے، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. میاں اگر جوڑے آسمانوں پہ بنا کرتے تو زمینوں پہ طلاقیں نہ ہوتی. اگر جوڑے آسمانوں پہ بنا کرتے تو زمینوں میں طلاقیں نہ ہوتی. بس ایک جوڑا آسمانوں میں بنا تھا. بس ایک جوڑا، یہ بھی ایک ضمن بات آ گئی ہے تو جملہ سنتے جاؤ. بس ایک جوڑا آسمانوں میں بنا تھا. پیغام لائے جبریل کہ حبیب اللہ نے علی کا نکاح فاطمہ سے عرش پہ پڑھ دیا، اب تو بھی زمین پہ پڑھ دے. سننا، بھائی اب جملہ تو تمہیں ہدیہ کر دوں نا، پھر میں واپس جاؤں گا. جبریل پیغام لائے، حبیب ہم نے عرش پہ نکاح پڑھ دیا، علی کا سیدہ سے ہم نے پڑھ دیا. مالک جبریل سے پڑھوا دیتا، عیسیٰ زندہ ہے ان سے پڑھوا دیتا. کہا نہیں، میرے محمد کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا، اب اس کے بیٹے کا نکاح میں پڑھوں گا. سمجھ رہے ہو؟ کچھ جملے ہیں جو جان بوجھ کر معاشرے میں چھوڑے گئے ہیں. میرا میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اسی طریقے سے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ جملہ کیوں کہا گیا کچھ سمجھ رہے ہو؟ نوجوان دوستوں کو، نئی نسل کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ فقط آج کا مسئلہ نہیں ہے، ہر دور میں ملا ملوکیت کے دسترخوان پہ بیٹھا رہا ہے. ہر دور کا ملا ملوکیت کے دسترخوان پر بیٹھا رہا. ملاؤں کی 2 قسمیں رہی. دیکھو میں خود ملا ہوں، تم میرے بالوں پر اور میری داڑھی پر نہ جانا.
تو میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ملاؤں کی دو قسمیں رہی، کچھ وہ تھے جو دربار میں پہنچ گئے، کچھ وہ تھے جو دربار میں پہنچنے کی آرزو رکھتے تھے. بھائی توجہ رہے، جو دربار میں پہنچ گئے اب بادشاہ کی روٹی توڑ رہے ہیں نا، تو اب بادشاہ کی جب روٹی توڑ رہے ہیں تو خدمت تو کریں گے بادشاہ کی. بادشاہ نے ظلم کیا کسی پر، عوام میں حیران پیدا ہوا، ملا بولا کہ میں اس کی تقسیر کیا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. آپ کو سمجھ میں آیا یہ جبر کا فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ ادھر بادشاہ نے ظلم کیا، ٹھیک ہے نا. ملا بولا کہ اس کی تو کوئی خطا ہی نہیں ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، ڈور تو اس کے ہاتھ میں. اچھا، اس نے کہا کہ بھئی فلاں کو قتل کر دو، قتل ہو گیا. انہوں نے کہا مظلوم انسان کو قتل کر دیا، کہا کہ نہیں بھئی اس کی کوئی خطا ہی نہیں ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ تو مشیت میں لکھا ہوا تھا. اچھا بھائی سمجھ گئے؟ اب ہر سوال کا جواب جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا کہ علی جیسا لائق، اور وہ ممبر پر نہ بیٹھا، کہا بھئی ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا. ہم نے کہا بھئی حسین شہید ہو گئے، کہنے لگے ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا سیدانیہ اسیر ہو گئی، جواب تو موجود ہے نا، کہنے لگے ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اس جملے سے ہٹنا نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب اگر ہم دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجیں، بھئی آپ کو سمجھ میں آیا؟ انسان مجبور نہیں ہے، انسان مختار ہے. بھائی توجہ رہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، غلط تم خود کرتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے، ارادہ بھی دیا ہے، حرکت بھی دی ہے. جو کرتے ہو تم کرتے ہو، اور اگر تم نہیں کرتے ہو تو پھر ثواب کی جزا اس کو ملنی چاہیے، تمہیں نہیں ملنی چاہیے. بہت قریب آ گیا ہوں میں بہت قریب آ گیا ہوں. اور جو گناہ کیا اس کی سزا بھی تمہیں نہیں ملنی چاہیے، اسے ملنی چاہیے، اس لیے کہ جو کرواتا ہے وہ کرواتا ہے. تو اب تاریخ انسانیت میں ملاؤں نے یہ دھوکہ دیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. کام خود کیے، الزام لگایا اللہ پر، اور اب میں چلا واپس تاریخ قرآن کی طرف. بھئی سننا خدا کی قسم، اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. نکالے دونوں گئے، آدم بھی اور ابلیس بھی، ٹھیک ہے نا. بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے. دونوں نکالے گئے نا، اور ساتھ نکالے گئے. اہبتا منہا جمیعہ، دونوں ساتھ جاؤ، دونوں ساتھ جاؤ. تو آدم تو پیدا ہی ہوئے ہیں جنت میں، ان کا وطن ہے جنت، ٹھیک. ابلیس برسا برس سے رہتا ہے جنت میں، اس کا بھی وطن جنت ہے. تو دونوں نے ساتھ میں جنت سے ہجرت کی. اتنی دیر ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ خلاف عادت ہے. تو دونوں نے اپنے وطن سے ساتھ ہجرت کی، ساتھ نکلے. اب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا جنت میں واپسی بھی ساتھ میں ہوگی؟ تو ساتھ نکلنا فضیلت کی دلیل نہیں ہے،
پہنچ رہا ہے پیغام، پیغام پہنچ رہا ہے. بھائی رکے رہنا، بہت بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب میں آیا ہوں تاریخ قرآن پر اور بڑا وقت نہیں لوں گا. یہاں تو دونوں نکلے، فخرج بنا انک رجیم، اسے رجیم بنا کے نکالا اور آدم کو خلیفہ بنا کے باہر بھیجا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا کس بات پہ نکلے؟ رکے رہنا. تمہیں واقعہ معلوم ہے اور میں تو صرف تمہیں متوجہ کروں گا. کا ما منعک یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. بھائی جملہ سننا، اس لیے کہ قرآن مجید پالیسی دیتا ہے، پالیسی. میں نے کبھی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بھائی اب آدم کے زمانے میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ سن 2002 2003 کے اندر یہ پرابلم کیا ہے؟ یہ گڑے مردے کیوں اکھڑ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے درس ہے. قرآن قیامت تک کے لیے درس ہے. تو اب درس دے رہا ہے پروردگار. اس نے سجدے سے انکار کر دیا نا، نہیں کیا. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. یا ابلیس، یا اے ابلیس. ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں ہے یا ابلیس. ملا جب یہاں پہنچتا ہے تو یا ابلیس کہتا ہے یا نہیں؟ یا چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے تو بہت خوش ہو کے یا ابلیس کہتے ہیں، اور یا نہیں کہنے پہ جان نکلتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. جملے کا لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کیا ہے، میں تو کہیں اور لے جا رہا ہوں تمہیں. ما منعک، سننا بھائی سننا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. سجدہ کر، اسے سجدہ کر، اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہی ہے نا؟ وہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس پتلے سے بہتر ہوں. یہ ہے مٹی کا، میں ہوں آگ کا، آگ افضل ہے. میں نے تیسری گفتگو میں یہ کہا تھا، نوجوان بچہ گردن ہلا رہا ہے، میں تیسری گفتگو میں کہا تھا، اب اس جملے کو ریلیٹ کر دوں تو پھر میں آگے جاؤں گا. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ آگ بہتر ہے، مٹی کمتر ہے، تو میں بہتر ہو کے اسے تو خلیفہ نہیں مانوں گا. تو ابلیس تھا مگر اتنی بات سمجھتا تھا کہ بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت نہیں ملنی چاہیے. بھائی سننا، بہت نہیں روکوں گا آج، بہت نہیں روکوں گا، لیکن جہاں آ گئے ہو سننا تو کہنے لگا میں بہتر ہوں، یہ مٹی ہے. ٹھیک؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میاں مٹی ہو، کیچڑ ہو، پانی ہو، گندگی ہو، کچھ بھی ہو، بنایا میں نے، سجدہ کر. آیت کے تیور کو سمجھو پھر وہ فکر سمجھ میں آ جائے گی. بنایا میں نے، اب وہ مٹی سے بناؤں یا پانی سے بناؤں یا کیچڑ سے بناؤں، بنایا میں نے. تو اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر کے بنایا میں نے. بھائی بات پہنچ گئی؟ اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر کہ کسی چیز سے بھی بنے، بنایا میں نے ہے. اور ابلیس کی نگاہ ہے مادے پر کہ بنا کس چیز سے. یہاں تک تو بہت آسانی سے آ گئے ہو نا، یہاں تک تو تم بہت آسانی سے میرے ساتھ آ گئے ہو. بھائی دیکھو ایام اذاں ہیں اور ایام اذاں میں علم نکلے گا آج شب میں تو چوموں گا، میں چومتا ہوں. کہنے لگے علم میں کیا رکھا ہے؟ ایک پنجہ ہے دھات کا، ایک لکڑی ہے، اس پہ کپڑا لپیٹ دیا ہے. تو کیا رکھا ہے؟ من کر یہ نہ کہو علم ہے عباس کا. کہنے لگے تازیہ بنایا ہے. بھائی کچھ کاغذ، کچھ گتا، کچھ کپڑا، کچھ کمکمے لگا دیا اور تازیہ بنا لیا. میں نے کہا بھائی یہ نہ کہو، تازیہ ہے حسین کا.
اچھا میں جب آتا ہوں ممبر کو چوم کے بیٹھتا ہوں, کہنے لگے اس میں کیا رکھا ہے؟ بھائی لکڑی ہے. میں نے کہا نہیں, ممبر ہے رسول کا. میں دیکھ رہے ہو نا, اب یہ نقطہ نظر تو تمہارے سامنے آتا جا رہا ہے. اچھا دیکھو, ایام اعضا ختم ہوں گے اور 12 ربیع الاول کو میرے نبی کا جھنڈا نکلے گا, اور میں ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں کہ اللہ انہیں سلامت رکھے. میرے نبی کے جھنڈے کو اٹھانے والوں کو اللہ سلامت رکھے, اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے تو دیکھے ہیں, جھنڈا اٹھانے والا نہیں دیکھا. میں سنتے جاؤ. پہنچ رہا ہے پیغام, پیغام پہنچ رہا ہے نا. تو بھئی اعتراض کیا ہے؟ بھئی علم پہ کیا ہے؟ دھات کا پنجا, ایک لکڑی کا چھاڑ, تھوڑا سا کپڑا لپیٹ دیا. ہم نے کہا نہیں, علم ہے عباس کا. تعزیے میں کیا ہے؟ قمقمے ہیں, کچھ کاغذ ہے, کچھ گتا ہے. میں نے کہا نہیں, تعزیہ ہے حسین کا. جھنڈا کیا رکھا ہے؟ ایک ہرے رنگ کا کپڑا ہے اور ایک ڈنڈا. میں نے کہا نہیں, جھنڈا ہے میرے نبی کا. ممبر لکڑی کیل کاٹوں کے علاوہ ہے کیا اس میں؟ ہم نے کہا نہیں, ممبر ہے رسول کا. بھائی توجہ رہے. تو اعتراض کرنے والی کی نگاہ ہے مادے پر کہ کس سے بنا, اور میری نگاہ ہے نسبت پر کہ کس سے نسبت ہے. جو مادے پہ نگاہ کرے ابلیس کا پیرو, جو نسبت پہ نگاہ رکھے